For your euphonious gratitude to Imam Ali alayhi salam. Amirul Mu'mineen Ali ibn Abu Talib alayhi salam was bestowed with uncountable virtues and hundreds of thousands of titles, like he was Imam al-Muttaqeen, the guide of pious people. He was Mazharul Ajayab, the manifest of wonders. He was Babe Madinatul Ilm, the gateway of city of knowledge. He was Sayyidul Ahsiya, the chief of deputies of holy prophets. He was Imamul Awliya, the chief of all saints. He was Asadullahul Ghalib, the ever triumphant lion of Allah. He was Lisanullah, that is the tongue of Allah. He was Ainullah, that is the eyes of Allah. He was Yadullah, the hands of Allah. And the most famous, he was Waliullah, the friend of Allah. Having these great qualities, he was also called as Abul It'am, that is the father of orphans and helpless, and also called as Abul Masakin, the father of destitutes. With these words, now I will call Emeritus Professor Faratullah Khan Sahab to kindly come upon the dais and enlighten the gathering with his words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर बावकार प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ बेग साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम जो डाइस पर तशरीफ़ फरमा हैं, अली सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर रिजवी साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन जो सामीन में शिरकत करते हैं मौजूद हैं, उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इस मुक़द्दस और मुबारक मौके पर रिजवी साहब के हुक्म पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। मैं अपने इल्म की हुदूद से वाकिफ़ हूँ। ये मौका मेरे बोलने का नहीं, उलमाए किराम जो तशरीफ़ रखते हैं उनके तखातुब के लिए है। मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमारी आपकी सबकी मादर दर्सगाह है, उसकी जानिब से एक अदना सा नुमाइंदा इस महफिल में शरीक हुआ, ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को ये न हो कि मकामी तौर पर कोई शख्स इसमें शामिल क्यों नहीं हो। तो ये तो एक किस्म का स्लॉट फिलर अरेंजमेंट है, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते और मैं सवाब कमाने के मामले में बहुत ही खुदगर्ज वाक़ हुआ हूँ। चुनाचे यहाँ इस उम्मीद से आया हूँ कि खुदावंद आलम और उसका हबीब मुझे ताकत देगा, तक़वियत देगा कि कोई बेअदबी न हो और जो अल्फाज ज़बान से निकलें वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। बहुत खूबसूरत आपने शायरी सुनी, अभी मनक़बत सुनी। एक शेर मेरी तरफ से हाजिर है जो अलीगढ़ के एक शायर का है, और शायद हो सकता है महफिल में बैठे भी हों। सदफ़े काबा से निकला हुआ सच्चा मोती, सदफ़े काबा से निकला हुआ सच्चा मोती और घर में अल्लाह के पाया हुआ अनमोल रतन। यहाँ से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारा ज़रूरी है उन जोग्राफियाई हालात के ऊपर जिसमें हमारे रसूल अकरम भी तशरीफ़ लाए, मौला अली भी तशरीफ़ लाए। तो जोग्राफियाई हालात आप सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन बात को सजाने के लिए कहना पड़ता है कि अरेबिया वॉज ए मिरेकुलस लैंड। वो रेगज़ार, वो रेगिस्तान जिसको हम आप सब सहरा के तौर पर याद करते हैं, वो बड़ी अजीब व गरीब सरजमीन। क्यों? बेहिसाब खुशकी, बारिशों का नामो निशान नहीं, तीन तरफ से समंदर घेरा हुआ है मगर बारिश मफकूद। जब बारिश मफकूद तो सब्जा मफकूद। तो सोचिए वहां की आबादी कैसे गुजारा करती होगी। लेकिन वो आबादी उस खित्ते पर फख्र करती है, वो वहां से हिजरत इख्तियार नहीं करती, वो अपने उस खित्ते पर फख्र करते हैं। जबकि कुर्ब जवार में बहुत से ऐसे खित्ते थे जहाँ सब्जा भी था, सहूलियात भी थी। कुछ करीबी ममालिक ऐसे थे जिसमें और दीगर सहूलियात थी, आराम और आसाइश का इंतजाम था, मगर ये बाशिंदे यहाँ से हिलते नहीं, हिजरत नहीं करते। ये भी एक अजीब गरीब मौजूद है। भाई इतनी तकलीफें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जगह मौजूद है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद है, क्यों नहीं जाते उधर को? नहीं जा रहे। माशरती तौर पर अगर आप देखें तो खित्ता अपने तौर पर बर्बरियत और तशद्दुद की बेमिसाल मिसाल था।
ظلم و تشدد، تکبر، تمخنت، یہ وہاں کے لوگوں کا عالم تھا. لیکن یہ لوگ تمام صعوبتیں برداشت کرتے رہے. اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ غالباً وہ کسی اللہ کی جانب سے آنے والے کسی تحفے کا انتظار کر رہے تھے. کی گئی آراستہ کس کے لیے بزم وجود اور مدتوں کس کی رہی تھی، منتظر کس کی رہی تھی چشم آدم دیر تک. چنانچہ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں پر ان صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کی جانب سے نمودار ہوتا ہے کہ ان تمام صعوبتوں کا، ان تمام تکالیف کا ایسا انعام دے گا وہ کہ ان کی زندگیوں کو معنی ادا کر دے گا، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئے گا. اور اسی ماحول میں دوسرا تحفہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کون ہے؟ پرورد آغوش مصطفیٰ. یہ دوسرا معجزہ ہے. جب اس قسم کے تحفے اللہ کی دینے مقصود تھے تو وہ انتظار بالکل جائز تھا جو وہ لوگ یہاں کمپیٹ کر رہے ہیں. پرویز قمر رضوی صاحب نے بہت خوبصورت بیان دو چیزوں کو ان کی صفات کی طرف اشارہ کیا، مگر میرے ساتھ دقت یہ ہے کہ صفات کا ایک اتنی لمبی فہرست ہے، میرے لیے کیا ان عالموں کو اس سے بہتر واقعیت ہے، اتنی لمبی فہرست ہے کہ اگر اس فہرست کا ایک جز بھی کسی آدمی کو مل جائے تو دنیا اس کو سیلیبریٹی کہنے لگتی ہے. اور وہاں پر صفات کا ایک انبار ہے. اور جس روشنی سے دیکھیے، جس ڈائمینشن سے دیکھیے، پیکٹھال نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ ایوریسٹ کی بلندی کو دیکھنا ہو کسی بھی اینگل سے دیکھو اس کی بلندی کم نہیں ہوتی، کہیں سے بھی کھڑے ہو کے دیکھو. چنانچہ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ صفات کا وہ معاملہ، تو میں کس چیز کو گناؤں آپ کے سامنے؟ دو تین چیزوں کا حوالہ آ چکا ہے، لیکن میں ان چیزوں کی طرف آپ کو لے جاؤں گا کہ سب سے زیادہ علوم و فنون میں جو مقام ہے حضرت علی کا، اس پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے. اور چونکہ یہ علمی درسگاہ ہے، یہاں کے طالب علم اور طلبات کو اس سے انسپریشن لینا چاہیے. کیسا علم؟ نام لیجئے کسی علم کا، منبع وہیں ہے، سروت وہیں سے نکلتا ہے. اور کون سے علوم؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسکالسٹسزم. بہت ہی لرنڈ قسم کے اسپیکرز یہاں بیٹھے ہیں، تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے اشاروں میں مجھ سے بہتر وہ آپ کو سمجھا دیں. اسکالسٹسزم، جیورسپروڈنس، دی سائنس آف سینٹیکس، یہ تو میں نے دو تین ہی نام لیے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کے بیچ میں وجوہات بھی ہیں. بیچ میں عربوں کی تحریر میں جب کوئی اغلاط ہونے لگی گرامر کی تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا حضرت علی کے سامنے کہ زبان کی صحت کا لوگ خیال نہیں رکھ رہے. تو آپ نے کتابچہ لکھ دیا کہ زبان کی صحت کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور وہ گرامر آف سینٹیکس ہی، جس کے بعد میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جو سلسلہ نحو ہے گرامر میں، قواعد میں، وہ وہیں سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور لنگوسٹکس میں اسے سینٹیکس کہتے ہیں. ایک ادنا طالب علم ہوں لنگوسٹکس کا، بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مزید تفصیلات کے لیے خادم حاضر ہے. اس کے علاوہ چل کے دیکھیے، میں نے جورسپروڈنس کا ذکر کیا، نظام عدلیہ کا بنانے والا. کیسا نظام؟ آپ اگر مولا کے خطوط کو دیکھیں، ان کے سرمنس کو دیکھیں، خطبات کو دیکھیں، اور جو شارٹ سیئنگز ہیں جسے کلمات علی کہتے ہیں، یہ کتاب میں جب عراق میں تھا تو میرے سامنے آئی تھی، الف کلمات العلی عربی میں تھی. ظاہر ہے کہ میں اس سے واقف نہیں تھا پوری طرح سے اس کی روح سے، لیکن مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. جتنا سمجھ میں آتا تھا وہی میری دولت بنتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے خانواد رسالت کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ زبان سے ادا کیا ہوا ایک لفظ بھی ہدایت کا سرچشمہ ہوتا ہے. اور جو بات زبان سے نکلتی ہے، میں اس موقع پر کچھ باتیں حضرت علی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ اس روشنی میں دیکھیے کہ نظام عدلیہ کیسا ہے اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کس کو کہتے ہیں. انسانی حقوق کی ویسے تو تاریخ چھوٹی موٹی مختصر طور پر بہت پرانی ہے، لیکن کانکریٹ شیپ میں 1945 میں آتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد. یعنی UN came into existence، یونائٹڈ نیشن. 48 میں UN ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی کوشش کی گئی اس کو سجانے کی، آج بھی کوشش ہوتی ہے. ہزاروں لوگ اس میں شریک ہیں، انٹلیکچوئلز آف دی ورلڈ، بیشتر ممالک اس کے ممبرز رہے اس کو بنانے میں. اور 1400 سال قبل ایک تنہا انسان اس ہیومن رائٹس کا چارٹر تیار کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں کہ وہ ہوائی جہاز سے اڑ کے کام کی غرض سے یا کام کے بہانے سے دوسرے ملکوں میں چلا جائے، وہ بھی نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اگر ہے تو بیت المال کا چراغ ہے جس کو جلا کے انسانی حقوق کا کانسٹیٹیوشن تیار ہو رہا ہے.
اور آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، UN چارٹر آف ڈکلیریشن ہیومن رائٹس کے اندر 30 ہیں ہیومن رائٹس، تقریباً سب مماثلت رکھتے ہیں جو مولانا نے لکھا ہے اس کو. میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں، عمدہ ٹاپک ہے ریسرچ کا. پولیٹیکل سائنس کے لوگ، ایک مرتبہ شاہد مہندی صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ کسی بچے کو ریسرچ کرائیے اور دیکھیے دونوں کو کمپیئر کر کے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا والا ناقص ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو چیزیں یہاں پر ہیں وہ 1400 سال پہلے وہاں کیسے پہنچ گئی تھی، اور کس خلوص نیت سے وہ ڈرافٹ کیا گیا. اگر ہم اس چارٹر پر آج یہ جو ہمارا UN ڈکلیریشن ہیومن رائٹس ہے، ہنسی آتی ہے کہتے ہوئے کہ بنایا گیا بڑے مضبوط طریقے سے، لیکن آج تک مکمل نہیں ہوا. روز امینڈمنٹ ہوتے ہیں اس میں، اور اس چارٹر میں آج تک کوئی امینڈمنٹ نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے. تو اتنا بڑا فرق ہے. اس اتنے بڑے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، تو اس میں جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے انسان کو انسان سمجھا ہے. انسان کو صرف مسلمان نہیں سمجھا، انسان کو انسان سمجھا. اور یہ وہ پیغام ہے جو آج کے ہندوستان کو اور آج کی دنیا کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں. یہ UN چارٹر جس کی میں نے ابھی بات کری، یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس پر جن لوگوں نے بنایا ہے وہی اس کو وائلیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ شدت کے ساتھ کوشش بھی نہیں ہوتی. اور وہاں دیکھیے نفاذ کیسے ہوتا تھا. سب سے پہلا اس کو وضع کیا، تیار کیا، اس کے بعد اس پہ خود عمل کیا، اس کے بعد اس پہ عمل کرایا، اور جس نے عمل کرنے سے انکار کیا اس کے لیے ذوالفقار تیار تھی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بربریت کا کوئی مثال تھی، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اچھے کاموں میں شریک ہو، اس کو ترغیب دی جا رہی ہے. انسانی حقوق صرف دوسروں کے نہیں، آپ کے اپنے بھی ہیں، اس کا تحفظ ضروری ہے. اگر اس سے آپ دور بھاگو گے تو پھر سزا ملے گی. اور یہ ذوالفقار کئی بار کام آئی، لیکن اٹھی حق و انصاف کے راستے میں. ایک شعر اور دل چاہتا ہے پڑھنے کو، ایسے موقعوں پر یہی دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ تو محدود ہو ہی رہے، وہ خود کو بھی تو اپنے دل کو خوش کرو. فرماتے ہیں کہ محمد گلستو علی بوئے گل، محمد گلستو علی بوئے گل، اندراں فاطمہ برگ گل، چوں اترش برآمد حسین و حسن، معطر شد ازوے زمین و زمن. ساری دنیا معطر ہو گئی اس پھول سے جس کی پتی ہے حضرت فاطمہ، اور جس کا عطر ہے حضرت امام حسن امام حسین. اس قسم کے اشعار پڑھنے کے یہ اشعار تھوڑی ہیں، یہ عقیدت کے گلدستے ہیں جس کو شاعر پیش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے آپ کے سب کی طرف سے پیش کرتا ہے. ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. ان کی ابھی میں علوم و فنون کی بات کر رہا تھا، لوٹ کے ہم آتے ہیں واپس مولا کی میتھمیٹیکل اسکلز پر. آج کا کمپیوٹر ہمارا آپ کو بالکل تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مشین کتنے کام کر رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. ہم کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر ایک کمپیوٹر لگا دیا ہے، لیکن ہمارا آپ کا کمپیوٹر کتنا کام کرتا ہے اس کمپیوٹر کے مقابلے میں؟ وہ تو یوں جواب دیتا ہے کلک پر. ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کے ورثے میں سے مجھے صرف 1 دینار دیا گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ حضرت علی اس سے پوچھتے کہ وارثان کتنے ہیں، آپ نے وارثان کی فہرست بیان کر دی. کہنا سنو، تمہارے بھائی کی 1 بیوہ کہ جی، 1 ان کی والدہ کہ جی، 2 ان کی بیٹیاں کہ جی، 12 ان کے لڑکے کہ جی، اور 1 تم ہو کہ جی ہاں، کہ بس 1 ہی آتا تمہارے حصے میں. اب اس کمپیوٹر کا مجھے بتائیے کیسے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ 1 سیکنڈ نہیں لگا. ایک تو آپ جواب دے رہے ہیں، دوسرے وہ فہرست بھی بتا رہے ہیں ورثہ کی کہ اگر اس قسم کے ورثہ ہوں گے تو آپ کے حصے کا یہ 1 ہی ہے. اس میتھمیٹیکل اسکل پر غور کریے کہ یہ بالکل اس انداز کی لگتی ہے کہ یہ شاید ہمارے اس کمپیوٹر سے زیادہ ایڈوانس اس وقت بھی تھی. ایک جگہ فرماتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بیگ صاحب مجھے آپ اشارہ کر دیں، گھڑی نہیں رکھتا ہاتھ میں جیب میں. میں ایک جگہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر ایک دری بچھائی جائے جیسے یہ بچھی ہوئی اور اس پر مجھ سے بیٹھنے کو کہا جائے تو میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے سوالوں کا جواب ان کی کتاب کے حساب سے دوں گا. اگر یہاں پر کوئی یہودی بیٹھا ہوا اور اس نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو اس کا جواب میں اس کی کتاب کے حساب سے دوں گا.
اگر کوئی عیسائی بیٹھا ہوا تو اس کے سوال کا جواب میں اس کی کتاب سے دوں گا، اور مسلمان تو یقیناً ہوگا تو میں اس کے قرآن کے حساب سے اس کا جواب دوں گا۔ یہ اس قسم کی مثال آپ کو کہاں ملے گی؟ یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کیے بغیر ان کی کتاب سے آپ ان کے سوال کا جواب دیں گے تو وہ مطمئن ہوگا۔ اور اگر آپ کے سارے کیلکولیشن جو ہیں وہ اسپیکولیشنز پر ہوں گے تو نہ تو آپ کی قدر و قیمت ہوگی، نہ وہ شخص اس کا سوال صحیح جواب آپ پا سکے۔ یہ ہے حضرت علی کے کارنامے جو مختصراً بیان میں نے کیے، اور اس کے علاوہ اس سے بیشتر چیزیں اور بھی ہیں، خصوصاً وہ خطوط اور وہ خطبے ابھی ذکر ہوا مولا کی خطابت کا یہ انداز اگر آپ کو ملے گا تو رسول اکرم کیا ملے گا، اور اس کے بعد اگر ملے گا تو حضرت علی کیا ملے گا۔ اور یہ وہ خطابت ہے کہ جس کو کمپائل کر کے کنٹروورسیز اپارٹ، اس خطابت کو کمپائل کر کے نہج البلاغہ میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، جس میں خطبات بھی ہیں، خطوط بھی ہیں، اور شارٹ سیئنگز کلمات بھی ہیں، لمبے لمبے خطوط ہیں۔ آپ اس میں خطابت کا انداز دیکھیے۔ ایک جگہ پر مجھے ایک چیز ابھی فوری طور پہ یاد آ رہی ہے خطابت کے حوالے سے، جس وقت رسول اکرم کے وصال کی خبر پہنچتی ہے حضرت علی کے کانوں تک، تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ آج آسمانی خبروں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس جملے پہ غور کریں آپ۔ دوسرا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں منع نہ کیا جاتا تو آج میں اپنی آنکھوں کے تمام آنسو صرف کر دیتا۔ خطابت کے یہ انداز یہ نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے لکھ پڑھ کے ہم لوگوں کی طرح آ کے کھڑے ہو جائیں یہاں پر مروب کرنے کے لیے مجمع کو، یہ وہ ہے کہ جو الہامی ہے، جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ اور ان خطبات اور ان خطوط کے اندر ایسے ایسے آپ کو ملیں گے جویلز۔ مثلا جب وہ اپنے گورنرز کو خط لکھتے ہیں کس قسم کی ہدایات ہوتی ہیں، وہ خود حقوق انسانی کے تحفظ کی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کو روک کے رکھو، ذخیرہ اندوزی مت ہونے دو۔ کیوں؟ وجہ دیکھیے، مولا فرماتے ہیں کہ ہر بڑا ذخیرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہر کے پانی پر اس شخص کو پینے کا حق ہے جو اس کے کھودنے میں شریک ہوا ہوگا۔ پہلے یہ کام کریے، اس کے بعد پانی کے حقدار بنیے۔ یہ وہ ہے انویٹیشن، کیونکہ لیبر کی جو اہمیت، محنت مشقت کی جو اہمیت ہے، وہ متقی کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ آج ہم جھگڑے کرتے ہیں آپس میں، سیکولرزم کیا ہے اور میٹیریلزم کیا ہے، مادیت کیا ہے۔ ایک لائن میں جواب اس کا حاضر ہے، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کے ہاتھ جسمانی محنت، دنیاوی محنت میں مصروف ہو اس کے ہاتھ، اور اس کا دل مرکوز ہو اپنے خالق کے رضا کے لیے، ذہن اس کا وہاں ہو اور مشقت یہاں کر رہا ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت زہد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زہد کو چھپانا سب سے بڑا زہد ہے۔ بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اور جب اپنے گورنرز کو خط لکھیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو کیا نہیں اس میں پابندیاں کر دی ہیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور سزا کا اشارہ بھی ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ریونیو کلیکشن، دیکھیے دنیا میں ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے مالگزاری کیسے وصول کی جائے۔ تو بڑے بڑے زمیندار ہمارے یہاں کے بھی ٹھاکر صاحبان اور نوابین، ان کے گھوڑے جایا کرتے تھے اور کسانوں، غریب کسانوں کو پامال کر دیا کرتے تھے۔ وہاں کیا حکم ہو رہا ہے اپنے گورنرز کو کہ تم جب ریونیو کلیکشن کے لیے انتظام کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ جس کے پاس دینے کو نہیں ہے اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، اس کے کھیتی کے جو جانور ہیں اس سے ریونیو نہ وصول کیا جائے، ان کو ہاتھ نہ لگائے، ان کو نہ بیچا جائے، اس کے جو گرمی اور سردی کے کپڑے ہیں اس سے لگان کا کوئی تعلق نہیں، اور جو اس نے اگلی فصل کے لیے بیج بچا کے رکھا ہے اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہدایتیں جا رہی ہیں گورنرز کو کہ ریونیو کلیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ آف لینڈ۔ آپ زمین کو ڈیولپ کرو تاکہ وہ ریونیو دینے کے قابل ہو جائے، وہ ریونیو اور دے گا، آپ کو زیادہ ریونیو ملے گا۔ آپ لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر پوری ایفرٹس اپنی لگا دو۔ ان ہدایات کا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ وہ ہدایات ہیں جس میں حقوق انسانی بھی ہیں اور قوم و ملت کی جو ترقی کے راستے کھول سکتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر ان چیزوں کا نفاذ سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو کیا آج کی سوسائٹی ہماری بدل نہیں سکتی؟ یقیناً بدل سکتی۔ میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، حالانکہ میں ابھی بولے کتنی دیر ہوں، 2-4 منٹ ہوئے ہوں گے، مگر
مولا کے متعلق جو بھی گفتگو کی جائے اس کو ذہن میں محفوظ کیجئے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، سب چیز موجود ہے کتابوں کی شکل میں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور ان عظیم ہستیوں کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی کے حالات ہیں، یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ایک منارہ نور ہے جس سے ہدایت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ آج وہ ہم سے 1400 سال دور ہے، لیکن ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تو موجود ہے، ہمارے سامنے یہ ہدایت ہو رہی ہے۔ تو فاصلہ جو ہے وقت و زباں کا ہمارے اور مولا علی کے درمیان نہیں ہے، وہ موجود ہے ہمارے سامنے ساری چیزیں۔ میں اس بات کا اختتام کروں گا غالب کے ایک شعر پر، جو فکر و فن پر تو خود غالب ہے، لیکن ایسے شخص کی مداح کر رہا ہے جو غالب پر بھی غالب ہے۔ اور دیکھیے، ادب کا، تہذیب کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان تمام بزرگ ہستیوں کا نام لیے بغیر ان کے اوپر قصیدے لکھتے ہیں، نام نہیں لکھتے۔ دیکھو، آپ کو شعر یاد ہوگا فارسی کا، ہزار بار بے شویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن ہزار بے ادبیست۔ ہوتے رہیے کہ گلاب سے منہ اپنا، لیکن منہ اس قابل نہیں ہوگا کہ ان بزرگ ہستیوں کا نام بھی ادا کر سکے۔ چنانچہ غالب کیا کہتا ہے سنیے، جیسے میں نے کہا نام نہیں ملے گا آپ کو، لیکن جذبے دیکھیے، عقیدت دیکھیے، پیغام دیکھیے، لگے گی آپ کو غزل، اور باقی غزل ہے، 5 شعر کی غزل ہے، لیکن میں صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں اس کا، جو اس موضوع سے جس پہ میں بات کر رہا ہوں اس سے متعلق۔ غالب کہتے ہیں، نسبت نام سے اس کے وہ رتبہ کہ رہے، غور کیجیے گا، غالب ہے، غور چاہتا، توجہ چاہتا، نسبت نام سے اس کے وہ رتبہ کہ رہے۔ دوسرا مصرع سنیے، ابداً پشت فلک خم زدہ ناز زمین۔ ابداً، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے نسبت نام کی بات ہو رہی ہے؟ سب کے ذہن میں آ جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ کس کو کہتے ہیں بوتراب؟ اور بوتراب کے لیے یہ پورا آسمان اگر یوں کر کے دیکھیے تو ایسا کٹورا ہے، یہ پشت فلک ہے جو خمزدہ رہے گی ابد تک، ہمیشہ ایسی رہے گی۔ ابداً پشت فلک خمزدہ ناز زمین، زمین کے ناز برداری کرنے کے لیے، کیوں کہ زمین جو ہے اس کے نام سے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔